वेलकम बैक। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की मुतफारिक दरखास्तों पर समाअत कुछ देर में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब केस की समाअत करेंगे। अपीलों की पैरवी करनी है या रेफरेंस वापस लेना है, नैब ने जवाब के लिए आज तक की मोहलत ले रखी है। अदालत ने आज तक नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर रखी है। नवाज शरीफ अदालत पहुंच गए, मरियम औरंगजेब भी साथ हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद। नून लीगी रहनुमा मुर्तजा जावेद अब्बासी, खुरम दस्तगीर, मुसद्दिक मलिक भी अदालत में मौजूद हैं। नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर पुलिस की भारी नफरी अदालत के बाहर तैनात है। आम इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, साफ और शफाफ इंतखाबात कराएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने दो टोक बयान दे दिया। 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त के इशाअत के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का ऐलान कर दिया। डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को हटाने का मरासला भेज दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस की हिदायत कर दी। मियां साहब को सजा हुई तो उस वक्त भी कहा था ये दुरुस्त नहीं, मगर अब इदारों के रवैये से जानिबदारी का तासुर पैदा हुआ है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, सियासत से इदारों का अमल दखल खत्म न हुआ तो सारा सियासी अमल बेमानी होगा। 90 डेज का मुतालबा कर रहे थे, 90 डेज में इलेक्शन नहीं हो पाए। हमने कहा कि ठीक है, इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दे। इलेक्शन कमीशन का ये भी काम है कि इलेक्शन के बारे में पैदा होने वाले सवालों पे अपनी राय दे और लेवल प्लेइंग फील्ड को भी इंश्योर करने की कोशिश करे। नवाज शरीफ साहब को जब सजा हुई थी, हमने उस वक्त भी कहा था ये दुरुस्त नहीं, लेकिन जिस तरह इदारों का रवैया रहा उससे पार्शियलिटी का तासर पैदा हुआ है। हम सब की ख्वाहिश ये थी कि सियासी अमल से इदारों का अमल दखल खत्म हो। इदारों का अमल सियासत के अंदर खत्म नहीं होगा तो फिर ये सारा सियासी अमल बेमानी होगा। पता नहीं क्यों नून लीग इलेक्शन से फर है, बजाय इसके कि वो इसका मुतालबा कर देते। मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात की तारीख ऐलान करे। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुराद अली शाह ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हैरत हुई ये सुनकर, निगरान हुकूमत ने कहा पीपल्स पार्टी से बात नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबी निशान से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। फैजाबाद धरना केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी, जिसमें कहा गया है कि तहरीक लब्बैक की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर वजारत दाखिला से रिपोर्ट मांगी। वजारत दाखिला रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं है। TLP के फंडिंग जराये का भी जायजा लिया गया। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक को 15 लाख ममनुआ जराये से मौसूल हुए। तहरीक लब्बैक पार्टी के लिए 15 लाख रुपए की फंडिंग आटे में नमक के बराबर है। वसूल छोटी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। ऐसा कोई सबूत नहीं कि TLP रियासत मुखालिफ जमात है। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की इलेक्शन मुहिम और जलसों की इजाजत की दरखास्त निपटा दी। PTI वकील ने कहा कि 75 दरखास्तें इंतजामिया को कन्वेंशन जलसों के लिए दी, मगर इजाजत नहीं दी गई। जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया, आप सियासी सरगर्मियां करना चाहते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा जनवरी 2024 के आखिर में इलेक्शन होंगे। PTI इंतखाबी मुहिम चाहती है। एडवोकेट जनरल आमिर जावेद ने कहा कि उन्होंने दरखास्तें दी हैं तो वो कहां हैं? हमारे पास तो एक भी नहीं। कानूनी तौर पर जलसे जुलूस के लिए पहले इंतजामिया से इजाजत लेना जरूरी है। PTI वकील ने कहा कि मर्दान में आतिफ खान के हुजरे पर वर्कर्स कन्वेंशन हुआ और हुकूमत ने मुकदमा कर दिया, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि दरखास्त गुजार साबिक वजीर है लेकिन इश्तिहारी है, कैसे इश्तिहारी के हुजरे में कन्वेंशन की इजाजत दे दें। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं, कुछ को तो प्रोटोकॉल में लाया जाता है, हुकूमत की जानिब से उन पर तो कोई पाबंदी नहीं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि नहीं, PTI पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पाबंदी नहीं है तो कन्वेंशन और पुरअमन जलसे में तो फिर कोई मसला नहीं है। सड़कों पर जलसे की इजाजत तो हम किसी को नहीं दे सकते, ग्राउंड में कर सकते हैं। कन्वेंशन या जलसा चाहते हैं तो आप इंतजामिया को दरखास्त दें, डेप्यूटी कमिश्नर आपकी दरखास्त वापस कर दें, इजाजत ना दें तो हमारे पास आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की वकला और फैमिली से मुलाकात की दरख्वास्त निपटा दी। वकील चेयरमैन PTI ने अदालत को बताया कि सुपरिटेंडेंट जेल ने चेयरमैन PTI से मुलाकात का नया शेड्यूल बनाया है, जिसमें थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश की है। चेयरमैन PTI की मर्जी से मुलाकात के लिए कुछ लोगों के नाम शामिल और निकाले गए हैं। हमने हफ्ते में 6 दिन मुलाकात का कहा था, लेकिन 2 दिन वकला और 1 फैमिली को दिया गया।
ہماری استدعا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ سے ملاقات بھی 2 دن کر دی جائے. چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ سے ملاقات میں کوئی پرائیویسی نہیں دی جاتی. جسٹس گل حسن نے ریمارکس دیے یہ طریقہ پرانے دور کے ہیں. بے نظیر بھٹو اور دیگر کے ساتھ ایسا کیا جاتا تھا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال نے کہا کہ ملاقات کا پھر غلط استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا شوہر اور بیوی کا, جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں وکلا کی ملاقات سے متعلق کہہ رہا ہوں, جیل میں ملاقات کو باہر آ کر سیاسی طور پر استعمال نہ کیا جائے. جسٹس گل حسن نے کہا کہ ملاقات بامقصد اور بامانی ہونی چاہیے جس میں لیگل ایڈوائس دی جائے. پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں بھرتیاں کیس کی دوبارہ سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل کو ہدایات لینے کے لیے 10 منٹ کا وقت دے دیا. عدالتی ریمارکس میں کہا گیا کہ عدالت کا کام فیصلے کرنا ہے. جو متاثرہ فریق ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے. درخواستیں غیر مؤثر کرانے کے بجائے عدالتی فیصلوں کا انتظار کرنا چاہیے. سب کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے عدالتی فیصلوں کا انتظار کرنا چاہیے. تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کی نشاندہی کر لی. 1 نومبر تک پاکستان چھوڑ دیں, اس کے بعد کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی وارننگ. غیر قانونی مقیم افراد کو 1 نومبر سے پہلے پاکستان چھوڑنا ہوگا. نگراں وزیر داخلہ بلوچستان کہتے ہیں افغانستان ٹارگٹ نہیں, تمام غیر ملکیوں کو عزت کے ساتھ واپس بھیج رہے ہیں. جانے والے تارکین وطن 50,000 روپے لے جا سکتے ہیں. قانونی ہمارے ملک میں جو رہ رہے ہیں, جو جس ملک کے بھی لوگ ہیں, تو ان کے لیے پلان بنایا گیا ہے. 1 نومبر کے بعد ایک بہت ہی اچھے طریقے سے بھی ہوگا, لیکن بڑی سختی سے بھی اس پہ عمل کیا جائے گا. کل تک جو تھا تو ماشاءاللہ 14,000 چمن کے راستے, جس میں جو بلک ہے وہ والنٹیرلی گئے ہیں. جیو فینسنگ جو ہمارا بہت اچھا مرتب ہو چکا ہے سسٹم, 50,000 پاکستانی کرنسی وہ ان کو لے جانے کا ہوگا, اس کے علاوہ نہیں ہوگا. پانی سر سے گزر چکا, اب فیصلہ کرنا ہوگا. نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کہتے ہیں پہلے مرحلے میں ان کے خلاف کارروائی ہوگی جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں. اس کے بعد نادرا سے جعلی شناختی کارڈ بنوانے والوں کو پکڑا جائے گا. جو جانا چاہتے ہیں وہ 50,000 افغان جو روپیز ہیں وہ دے کین ٹیک ود دیم. اس میں اٹ از اگینسٹ آل ایلیگل امیگرینٹس. سال گئے ہیں کچھ اراؤنڈ 343 کے قریب انڈینس ہیں. اسی طریقے سے بنگالیز بھی کوئی 200 کے قریب ہیں. پھر یہ جو کچرا کنڈی یہ سارے جتنے ہیں کسی ملک کے بھی ہیں ان کو سب کو پکڑیں گے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود بخود 50% کرائم ریٹ میں فرق نظر آئے گا. اس لیے کچھ ڈکوائٹس نے اور کچھ سرداروں نے پورے سندھ کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. یہاں سے بھی وارننگ دے رہا ہوں سردار صاحب جو اس ایریے کے ہیں, آپ اپنے ڈسپیوٹ سیٹل کر لیں. ایک جگہ پر ہم نے بہت زیادہ گھیرا بھی ڈالا ہوا ہے ڈکوائٹس کو. اب وہ پھنسے ہوئے ہیں, اب وہ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت اس وقت شروع ہو چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب کیس کی سماعت کر رہے ہیں. نواز شریف کے وکیل اور لیگل ٹیم عدالت میں پیش ہو گئے ہیں. نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف, خواجہ آصف, اسحاق ڈار کمرہ عدالت میں موجود ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے دونوں اپیلوں کے حقائق اور قانون کا مطالعہ کیا ہے. پہلے ایون فیلڈ کیس سے متعلق بتانا چاہتا ہوں. نیب کے پروسیکیوٹر جنرل احتشام قادر شاہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں. روسٹم پر اس وقت وہ موجود ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ریفرنس واپس لینے کی گنجائش صرف اس صورت میں ہے جب فیصلہ نہ سنایا گیا ہو. دلائل کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور جیسے جیسے اپڈیٹس آتی جائیں گی آپ تک پہنچاتے جائیں گے. ویلکم بیک. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم کیس کی سماعت ابھی جاری ہے. نیب کے پروسیکیوٹر جنرل احتشام قادر روسٹم پر موجود ہیں. ان کی جانب سے دلائل دینے کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان اپیلوں پر غور کیا ہے, دونوں کیسز کے حقائق اور قانون کا جائزہ لیا گیا ہے. پہلے ایون فیلڈ کیس سے متعلق بتانا چاہتا ہوں, ریفرنس سپریم کورٹ کے حکم پر دائر کیے گئے تھے. نیب پروسیکیوٹر جنرل نے کہا سپریم کورٹ نے ریفرنس کا حکم دیا بلکہ JIT بھی تشکیل دی. ہم نے زیر التوا کیسز سے متعلق تفصیل سے غور کیا. سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں JIT قائم ہوئی. پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر ہوئیں. ریفرنس واپس لینے کی گنجائش احتساب عدالت میں موجود تھی. کرمنل اپیل سماعت کے لیے منظور ہونے کے بعد واپس نہیں لے سکتے. اپیل سماعت کے لیے منظور ہونے کے بعد عدم پیروی پر بھی خارج نہیں ہو سکتی. نیب پروسیکیوٹر جنرل نے کہا قانون کے مطابق اپیلوں کو میرٹ پر ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اپیل دائر ہو تو اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, عدم پیروی پر بھی خارج نہیں ہو سکتی ہے. ان اپیلوں کو بحال کریں گے تو پھر میرٹس پر دلائل سن کر فیصلہ کرنا ہوگا.
نیب پروسیکیوٹر جنرل نے کہا میڈیا پر چلا شاید نیب نے سرنڈر کر دیا، جبکہ ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین نیب کی منظوری سے ریفرنسز دائر کیے گئے تھے۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر اس وقت سماعت ہو رہی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر جنرل کی جانب سے دلائل دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ میڈیا پر چلا شاید نیب نے سرنڈر کر دیا، جبکہ ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین نیب کی منظوری سے ریفرنسز دائر کیے گئے تھے۔ اعلیٰ پنجاب لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نومبر ہمارا ٹارگیٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ٹیم لگی ہوئی ہے، NLC کر رہی ہے اس پروجیکٹ کو، وہ بھی انشاءاللہ اینڈ نومبر میں کمپلیٹ ہوگا۔ یہ اس سے 2-3 ہفتے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گا اور وہ میکسیمم 30 نومبر تک جائے گا انشاءاللہ۔ حسن صاحب، یہ جو اسپیڈ کی بڑی بات ہو رہی ہے آج کل، اسپیڈیلی کام ہو رہے ہیں، ایک پچھلی اسپیڈ تھی، ایک آپ کی اسپیڈ ہے، آپ کو کون سی اسپیڈ پسند ہے؟ نہیں اسپیڈ دیکھیں، جس اسپیڈ کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا ایکسپیرینس اور اسپیڈ سارا کچھ ہے، اس کو میچ نہیں کوئی کر سکتا، لیکن ہم کوشش ساری ٹیم لگ کے کر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو بینچ مارک سیٹ کر دیا، نو ڈاؤٹ ایک صحافی کمیونٹی اس کی بھی بہت زیادہ رسپیکٹ بنی کہ ایک صحافی کے بطور آپ کو یہ عہدہ ملا اور آپ نے بڑا اچھا نکھایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج خبر چھپی تھی کہ جو بجٹ کے خسارے میں ہے، اب آن گوئنگ پروجیکٹس بہت زیادہ ہیں، اور ظاہر ہے اب ان کو میٹ کرنے کے لیے کافی زیادہ مشکلات تو آپ آئیں گی، ظاہر ہے اب جو بجٹ کے خسارے میں ان کو میٹ بھی کرنا پروجیکٹس کی کمپلیشن کے لیے۔ اچھا، ایک میں نے بھی وہ دیکھی خبر صبح۔ پہلی بات یہ میں بتا دوں اور ریکارڈ کے وہ خبر ٹھیک نہیں ہے۔ پنجاب کا بجٹ ڈیفیسٹ میں نہیں ہے، ہم بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو سرپلس دکھا رہے ہیں تاکہ ان کو IMF میں اس کی آسانی ہو، تو ہم سرپلس میں کسی بھی صورت میں ڈیفیسٹ میں نہیں ہیں۔ تو میں حیران ہوا ہوں کہ بلکہ جب میں نے دیکھی تو میں نے ری چیک بھی کیا کہ بھائی یہ کدھر سے کیا چیز آ گئی، اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اور جہاں تک اسپینڈنگ کی بات، اسپینڈنگ بھی جو بجٹ اویلیبل ہے اس پہ رہ کے ہو رہی ہے، کوئی چیز اس سے آگے نہیں ہو رہی۔ محسن بھائی یہ بتائیں، آج ایک اور خبر چھپی ہوئی ہے، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے اختیارات کو کرٹیل کرنے کہ جو ایڈمنسٹریٹو سروسز کے آفیسرز ہیں ان کے خلاف FIR کا جو اندراج ہوتا ہے گریڈ 19 سے اب وہ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت ایک کمیٹی بنے گی، وہ اسے دیکھے گی اور اس کے بعد یہ اختیارات استعمال ہوں گے۔ اس خبر کے کس حد تک حقیقت ہے اس میں کہیں پہ بھی اس کی پاور کم نہیں ہو رہی، کیونکہ FIR کی پاور ہے، رہے گی، اس نے سارا کچھ جو کرنا ہے۔ صرف ایشو یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ آ رہا تھا کہ وہ نیچے والے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے چکروں میں خراب کر رہے تھے لوگوں کو، اور چیف سیکرٹری سے ان کو صرف پرمیشن ایک لینی ہے، ادر دین دیٹ بالکل پاور ایگزیکٹلی وہ کہ وہی ہیں، اس میں کوئی کسی طرح، اور یہ پرانے رولز بنے ہوئے صرف اس کو امپلیمنٹ کرا رہے ہیں۔ محسن بھائی، کراچی کی عوام آپ کو بڑا پسند کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی محسن نقوی ہوتے تو کراچی کے مسائل حل ہو جاتے۔ آج آپ نے جو اسپیڈ کا اس کا کیا ہے، 35 دن میں آپ نے، سر یہ 90 دن میں کام ہونا تھا، 75% کام آپ نے 35 دن میں کیا ہے، تو کیا آپ کے پاس ایسی اسپیڈ ہے؟ یہ کیا؟ نہیں، سارا ٹیم ورک ہے، آپ لوگوں کی سپورٹ ہے، دن رات آپ لوگ بھی ساتھ ہیں، یہ ٹیم ساری جو دن رات کام کر رہی ہے، میرا اکیلے کا کوئی 1% بھی کمال نہیں، سارا ٹیم کا۔ کراچی والے تو یاد کر رہے ہیں آپ کو، میں وہاں مقبول باقر صاحب ماشاءاللہ بڑے زبردست محنت کر رہے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی پلان کر رہے ہیں، 1-2 پروجیکٹس اللہ کرے ان کے بھی کمپلیٹ ہو جائیں۔ رات ان سے بڑی ڈیٹیل میں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہم کچے کے اوپر ہم نے کافی سارا چیزیں ایکسچینج کی ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی جوائنٹ آپریشن کر کے اس کو بھی توڑ پہنچائیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ پروجیکٹ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 35 تو ہو گیا سوال، سن تو لو نا۔ اچھا سر یہ بتائیں، اچھا سر آج انٹرویو چھپا ہے کہ 19 آرگنائز کے ہیڈ اسکندر حیات صاحب، انہوں نے انکشاف کیا کہ جو پنجاب کے مدارس ہیں وہ منشیات فری ہیں، جبکہ جو نشہ آور سب سے زیادہ جو یونیورسٹی ہیں، جو پرائیویٹ جو مافیا کروڑوں روپے لگا کے مدارس کے خلاف کمپین چلاتا ہے، ان کی جو یونیورسٹیاں یا دیگر سرکاری یونیورسٹیاں ان میں منشیاتی فیلڈوں کا انکشاف کیا، اس پر کیا کہتے ہیں؟ سیریس ایشو ہے، میں بالکل اس کو ڈینائی نہیں کروں گا۔ منشیات ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ایشو بھی ہے، CCPO ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم آپ یقین کریں تقریباً ہر دوسرے دن اس کے اوپر جب بھی ملتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں،
میں اس دن جب کوٹ لکھپت جیل گیا ہوں 50% عورتیں جو ہیں وہ منشیات والی وہاں پہ تھیں اندر. تو بہت بڑا ایشو ہے اور ہماری یوتھ کے ساتھ ڈیفینیٹلی اس کو ٹارگٹ کر کے وہ کر رہے ہیں, جو میرا خیال ہے کہ ہمیں جتنی بھی زیادہ اس پہ محنت کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے. کینسر ہسپتال کا آپ نے کل افتتاح کیا مناوا میں, تو کینسر ہسپتال میں جو چیزیں ہیں جیسا کہ پیٹ اسکین ہے یا دوسری مشینری ہے جو باہر سے آنی ہے, تو اس والے سے آپ کا جو پلان کیا ہے؟ آپ دعا کریں انشاءاللہ. کوشش یہ ہے کہ وہ کینسر ہاسپٹل کمپلیٹ کر کے جائیں, اور دن تھوڑے ہیں لیکن کوشش پوری کریں گے کہ اس کو کمپلیٹ کر کے جائیں. اچھا ہیلتھ ہوتی ہے اور ایک ایجوکیشن ہے, دونوں پہ آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. میں نے شاید بھی ہے کہ آپ دن رات کام کر رہے ہیں. سر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو سی او ایجوکیشن لاہور جو ان کے خلاف آپ نے انکوائری ہیلڈ کی ہے پچھلے دنوں کہ ایک وہ حافظ اویس قتل کیس ہے اس کے خلاف. اس کے خلاف پہلے ان کے خلاف انکوائری ہو چکی ہے, اس میں فائنڈنگ میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ گلٹی ہیں, 15 ان پہ متعلق ایلیگیشنز ہیں. اس کے بعد اسی سیٹ پہ براجمان ہے. دیکھیں اگر اس انکوائری کی رپورٹ میں آیا کچھ ہوا تو ڈیفینیٹلی ایکشن لیں گے. سر پہلے جو تیار کے ترقیاتی کاموں کی اسپیڈ تو بہت تیز ہے سر, کیا پولیٹیکل معاملہ یہ پروجیکٹ بر وقت مکمل ہو جائیں گے الیکشن کے حوالے سے؟ بالکل ہوں گے, میں تو حق میں ہوں. ہاں جی, آپ نے معاشی پالیسی کے حوالے سے کوئی پلان مرتب کیا ہے؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلی دفعہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کافی زیادہ رولنگ کی وجہ سے پنجاب کی جو اوور آل معیشت تھی وہ کافی گری تھی. انہوں نے ایک اسٹریٹجی پلان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگلے 10 سال میں پاکستان پنجاب جو ہے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہوگا. تو ایسی کوئی پلان مرتب کرنے کا آپ کے ارادہ ہے جس سے کوئی دیکھیں جس ٹائم میں کسی کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگانا نہ میں نے کہنا ہے, لیکن آپ کو صرف چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. پنجاب کا گندم کا سرکولر ڈیٹ 600 بلین کا تھا جب ہم نے سنبھالا ہے, اور وہ 600 ارب کا 150 ارب ہم نے صرف سود دینا تھا اس سال. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے وہ 600 ارب اتار دیا ہے. تو اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں گے 350 ارب صرف پینشن کا ہے پنجاب کا. ہم بیسک چیزوں کو ضرور کوشش کریں تاکہ اگلے آنے والی حکومت کے لیے بہتر ہو جائے. فیٹ 20 ارب روپیہ مہینے کا, بلکہ 28 ارب روپیہ مہینے کا جاتا تھا سبسڈی میں, اور لوگوں کو ملتی تھی 20-30%. وہ مطلب بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, اور آگے آنے والے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. یہ فائنینشیل مینجمنٹ اگر نہیں ہوئے گی تو آپ کے 2-3 سال بعد تنخواہوں کے پیسے نہیں رہیں گے. تو پوری کوشش کے حوالے سے وہ بہت ضروری ہے ملک کی ترقی کے لیے. تاہم لوگوں کے سانس لینے کے لیے مشکل ہو رہی ہے. لاہور میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. پنجاب کی کرائم کی صورتحال بھائی میرے بات سنو, اسموگ کے اوپر صرف کمپیریزن کر لو پچھلے سال کے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں, یہ ہمارا فرض ہے. میں اور آپ اس شہر میں رہتے ہیں, سانس لینا اور بیماریاں سب کو فیس کر رہے ہیں. صرف آپ پچھلے سال سے کمپیریزن کر لیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا میریکل تو نہیں کیا, لیکن کوشش کی ہے کہ 400 سے اوپر نہ جانے دیں. 250-300 ہے اور بہت سارے فیکٹر ہیں اس میں. تو لیکن دونوں چیزیں کر رہے ہیں ہم. اس میں کچھ شارٹ ٹرم چیزیں, کچھ لانگ ٹرم چیزیں, لیکن ابھی مہینہ بھی باقی ہے, لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اس کا رزلٹ بہت اچھا مل رہا ہے. اور FIR پہ FIR ہو رہی ہیں, لیکن دیکھیں FIR تو کر رہے ہیں, لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اس کسان کو بھی تو آلٹرنیٹ دینا ہے جو ہم نے نہیں دیا. ہم اس کو منع کر رہے ہیں لیکن آلٹرنیٹ دینا بھی ہمارا کام تھا جو نہیں دیا. اس سے ریکویسٹ صرف ضرور کر رہے ہیں کہ یہ کر لو, اس کا کوئی دوسرا بندوبست کر لو, لیکن جو ہماری آدھا کام تھا ہم نے اپنا پورا نہیں کیا. لیکن نقی صاحب آپ ان کو بلا کے چیک کر لیں, انوائرمنٹ کے پاس تو بجٹ ہی نہیں ہے اس طرح کے علاوہ. آپ سے انوائرمنٹ نہیں, ہم ان کو ویسے فیسیلیٹیٹ پورا کر رہے ہیں. کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن جو ہے آپ کر رہے ہیں سرکاری اسکولوں کی, کس نے کہا ہے؟ نہیں آپ نے اعلان کیا تھا کہ نہیں ہوگی. بھائی ڈسکس ہی نہیں ہوا کہیں پہ آج تک, نہ ایک میٹنگ ہوئی ہے نہ ایک ڈسکشن. یہ تو ان سے پوچھیں جو کر رہے تھے. یہ بتائیے گا, یہ بتائیے آپ کا رجحان زیادہ تر انڈر پاس کی طرف سے, ہاسپٹل کی طرف سے, اور اگر یہی صرف ایک وزٹ آپ منڈی وغیرہ کا کرتے تو شاید پرائز کنٹرول کمیٹی. میری بات سنیں, میں دیکھیں 2-3 چیزیں, کیونکہ ادرک کا ریٹ تقریباً 1300 سے اوپر جا رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اوپر ہمیں جانا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے, جو بیچ میں لوگ اگر کوئی چیز 100 روپے کی 130 روپے کی بیچ رہے ہیں وہ زیادتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم بالکل ایکشن لے رہے ہیں. میں خود جا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا, یہ پورے منسٹرز سارے DC کمشنر یہاں کھڑے ہوئے, یہ لوگ بھی جا رہے ہیں. اب آپ تک ہو سکتا ہے ابھی آپ میرے ساتھ آپ کی ایک انٹریکشن ہو رہی ہے, ہم 8-10 انٹریکشن کر کے آ رہے ہیں, اور اس میں پرائز کنٹرول ہماری ٹاپ پرائرٹی. ڈیلی صبح 9:30 بجے پرائز کنٹرول کی میٹنگ ہو رہی ہے ڈیلی. عادت نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں. اس کا رزلٹ ابھی PM نے 2 دن پہلے ایک میٹنگ کی ہے,
سارے صوبوں میں اگر کسی کا بہتر رزلٹ تھا تو وہ پنجاب کا تھا، جس میں یہ پوری ٹیم کریڈٹ کی حقدار ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک تو بجٹ جو ہے وہ پنجاب کا آپ لوگوں نے دوبارہ 30 تک منڈے کو لا رہے ہیں انشاءاللہ. منڈے کو لا رہے ہیں. بتائیے گا کہ نواز شریف. خبر آپ کو دیں گے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر سماعت جاری ہے. نیب نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی حمایت کر دی. میں اور چیئرمین نیب اس بات پر متفق ہیں، یہ کہنا ہے پروسیکیوٹر جنرل نیب کا. ہمیں نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں. چیئرمین نیب اور میری متفقہ رائے ہے، اپیل بحالی میں اعتراض نہیں ہے. ٹرائل کورٹ کے فیصلے سے پہلے نیب ریفرنس واپس لے سکتا ہے. فرد جرم عائد ہونے سے پہلے یا بعد میں ریفرنسز واپس لیے جا سکتے ہیں. دونوں ریفرنسز پر فیصلہ ہونے کے بعد اپیلیں زیر سماعت ہیں. جب اپیل سماعت کے لیے منظور ہو تو اسے واپس نہیں لیا جا سکتا. پروسیکیوٹر نیب نے کہا عدالت نے اپیل قابل سماعت قرار دینے کے بعد اس پر فیصلہ کرنا ہی ہوتا ہے. عدالت میں عبوری ریلیف مانگا گیا اور ہم نے اس پر اتفاق کیا. میڈیا پر ایسا تاثر گیا کہ جیسے نیب نے سرنڈر کر دیا، مگر ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا پروسیکیوٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اعلیٰ معیار کی پروسیکیوشن کرے. پروسیکیوٹر کی ذمہ داری ہے کوئی شہادت ملزم کے حق میں جائے تو نہ چھپائے. بطور پروسیکیوٹر جنرل قانون کے مطابق چیئرمین نیب کو ایڈوائز دینے کا پابند ہوں. انہوں نے کہا پروسیکیوٹر نے ریاست کے مفاد کو دیکھنے کے ساتھ انصاف کی فراہمی بھی دیکھنی ہوتی ہے. اعلیٰ معیار کی پروسیکیوشن کرنا پروسیکیوٹر کی ڈیوٹی ہے. پروسیکیوٹر کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شواہد ملزم کے حق میں ہو تو اسے نہ چھپائے. ہم نے عدالت کے سامنے بیان دیا نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے. اس موقع پر اعظم نذیر طاہر نے کہا عدالت نے نیب کو ریکارڈ کا جائزہ لے کر جواب جمع کرانے کی ہدایت دی تھی، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا پہلے نیب کا موقف سن لیتے ہیں پھر آپ کو سنیں گے. پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا پروسیکیوٹر جنرل کو ملزم کے لیے بھی متعصب نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف کی 2 اپیلیں اس عدالت میں زیر سماعت ہیں. نواز شریف کی اپیلیں خارج کر کے دائمی وارنٹ جاری کیے گئے ہیں. عدالت نے فیصلے میں لکھا تھا نواز شریف واپس آ کر اپیل بحالی کی درخواست دے سکتے ہیں. نواز شریف کی 2 اپیلیں زیر سماعت تھیں، عدم پیروی پر خارج کی گئیں. عدالت نے آبزرو کیا تھا اشتہاری سرنڈر کرے، اس کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی ہو. نیب کو نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں. عدالت اپیلیں بحال کرتی ہے تو ہمیں اعتراض نہیں، یہ کہنا ہے نیب پروسیکیوٹر کا. اگر اشتہاری نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا تو ان کی اپیل بحال ہونی چاہیے. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس سے متعلق مزید غور بھی کریں، یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا. اس موقع پر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا اگر اپیلیں بحال ہوں گی تو ہم اس پر دلائل دیں گے. جسٹس میاں گل حسن نے سوال کیا کیا آپ ججمنٹ کے حق میں دلائل دیں گے؟ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا پہلے مرحلے میں ہمیں اپیلیں بحال کرنے پر اعتراض نہیں، ابھی ہمارے سامنے اپیل نہیں صرف بحالی کی درخواستیں ہیں، یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا. پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا عدالت نواز شریف کی اپیلیں بحال کرے ہم دلائل دیں گے. انہوں نے کہا کچھ تحفظات ہیں، عدالت اپیلیں سنیں تو وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے. نیب نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی حمایت کر دی، جس پر پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا میں اور چیئرمین نیب اس بات پر متفق ہیں، ہمیں نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے AVNews.tv اور دیکھتے رہیے AVN.